बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर हाँ साहब जितने भी कार्ड खेल रहे हैं वो उल्टे पड़ रहे हैं। और अब जो उन्होंने कार्ड खेला है नए चेयरमैन के लिए, जिस शख्स का नाम दिया है, वो पार्टी के अंदर फूट का इंतशार का बायस बन गया है। और सोने पे सुहागा ये कि खान साहब की बीवी और बहनों के दरमियान जो गुफ्तगू या ऑडियो लीक सामने आई है, उससे एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इम्प्रेशन मिला है। वो इम्प्रेशन क्या है वो आपको बताएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और बहुत से लोगों ने उस ऑडियो लीक को सिर्फ नंद और बावजों की लड़ाई लिया है, लेकिन जो इसके अंदर छुपी हुई बात है वो किसी ने महसूस नहीं की। मुझ समेत बहुत से लोग इसको इग्नोर कर गए। तो मैं आपको वो नुक्ता बताऊंगा कि उस ऑडियो लीक में एक्चुअली क्या बात है, जो कि समझने की ज़रूरत है और जिससे हालात का इदराक होता है। लेकिन सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो इनकमिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। उनके पास कौन सा ओहदा था, पार्टी के एक अहम ओहदे से वो इस्तीफ़ा देकर पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो पीटीआई के लिए सबसे अहम मामला इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। और उस इलेक्शन के बाद उनको ये उम्मीद है कि उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की ना सिर्फ इजाज़त मिल जाएगी, बल्कि उन्हें इंतखाबी निशान बल्ला वो भी मिल जाएगा। इसके लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। उस इलेक्शन के लिए बैरिस्टर गौहर खान पाक जानिब से उम्मीदवार हैं और खान साहब चेयरमैन के ओहदे के लिए उम्मीदवार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने रात के एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। वो सरप्राइज क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ की एक वीडियो वायरल हुई है, उस पर यूथियों ने फर्शी सलाम शुरू किए हुए हैं। सारी की सारी पीटीआई इस वक्त फौज के पांव पड़ी हुई है और माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश कर रही है। और एक नई चीज़ सामने आ रही है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ या तो सुलह करना चाहती है या उनसे एनआरओ लेना चाहती है। तो तहरीक इंसाफ अपना बयानिया, लाइन लेंथ सब कुछ बदल चुकी है और एस्टेब्लिशमेंट की दोबारा से तारीफ़ें शुरू हो चुकी हैं। यानी फ़ौज ने कुछ ना कहो, बाकी सब दी माँ पे निक कर दियो। ये भी इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर आपसे बात करेंगे। इसके अलावा पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोल पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, यानी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरी हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है। डीजल और मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में मामूली कमी की गई है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 15 रोज़ के लिए जारी होता है। इसके मुताबिक पेट्रोल कीमत 281 रुपये 34 पैसे फी लीटर बरकरार है, जब नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल कीमत में 7 रुपये, मट्टी के तेल कीमत में 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे फी लीटर कमी की गई है। जिसके बाद हाई स्पीड डीजल 289 रुपये 71 पैसे, मट्टी का तेल 201 रुपये 16 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 175 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गया। एक और बड़ी खबर यह कि 4 सरकारी इदारे हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद कर दिए गए। IMF ने शराइत आयद कर रखी थी। इन 4 इदारों में रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज, ये 4 इदारे हैं। ये चारों इदारों के बारे में सरकारी ज़राए कहते हैं कि ये गैर मुनाफा बख्श है और माली खसारे का बायस बने हैं। अब ये तमाम इदारे जो है वो खुद मुख्तार बोर्ड के तहत काम करेंगे। इन पर से हुकूमती सरपरस्ती ख़त्म कर दी गई है। जिस तरह स्टेट बैंक जो है वो अब खुद मुख्तार इदारा बन चुका है। इस हवाले से वारिस सदर ने 4 ऑर्डिनेंस जारी किए और इन चारों इदारों के हवाले से इसी साल जुलाई में IMF के साथ मामला तय पाया गया था कि इनको आप खुद मुख्तार कर दें। PTV, कस्टम और पाकिस्तान स्टील, ये 3 और इदारे हैं जिन्हें हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद करने का फैसला किया गया है और इनके लिए भी सदारती ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। अभी चारों इदारे जिनको खुद मुख्तार का लाइसेंस दे दिया गया है, इनका इंतजामी बोर्ड जो है वो 6 से 12 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा और इन चारों इदारों में बड़े पैमाने पर छांटियाँ भी मुतवक्को है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक और तूफ़ान या सैलाब भी उठ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हतमी हल्का बंदियों की रात गए शायद कर दी। तो ये एक बड़ा सरप्राइज इलेक्शन कमीशन ने रात को जारी किया, जिसमें इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में इलेक्शन के लिए हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्तें जारी कर दी है। हतमी हल्का बंदियों के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के होंगे और कुल जो है वो सूबाई असम्बलियों के जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे।
اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 جنرل نشستیں ہوں گی، پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141 جنرل نشستیں ہوں گی، جبکہ پنجاب اسمبلی کی 297 جنرل نشستیں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ میں قومی اسمبلی کی 61 جنرل نشستیں ہوں گی، سندھ اسمبلی کی جو صوبائی سیٹیں ہیں وہ 130 ہوں گی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 45 اور صوبائی اسمبلی کی 115 نشستیں ہوں گی۔ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 16 اور صوبائی اسمبلی کی 51 نشستیں ہوں گی۔ ٹوٹل جو ہے ملک بھر میں 749 نشستیں ہیں، اور ان میں جو بلوچستان کے اندر خواتین کی 11، نان مسلم 13، خیبر پختونخوا میں خواتین کی 26، نان مسلم 4، پنجاب میں خواتین کی 66 اور نان مسلم 8، اور سندھ میں 130 جنرل اور 29 وومن کی اور 9 نان مسلم، اور یہ ٹوٹل 749 نشستیں بنتی ہیں۔ اگر آپ جنرل نشستیں ملا لیں اور خواتین کی اور نان مسلم کی سیٹیں ملائیں تو اس کے مطابق پنجاب میں جو تعداد ہے صوبائی اسمبلی کی وہ 371 ہے، خیبر پختونخوا میں 145، بلوچستان میں 65 اور سندھ میں 168، اور ٹوٹل سیٹیں بن جاتی ہیں صوبائی اسمبلی کی 749۔ ڈیجیٹل مردم شماری 2023 کے تحت ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیوں کا کل آخری دن تھا، اور ان حلقہ بندیوں کی اشاعت کے بعد جو ہے ووٹر لسٹیں دسمبر کے اوائل میں، یعنی جو یہ مہینہ چل رہا ہے اسی میں جو ہے وہ اگلے 2-3 روز میں سامنے آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتی 2 سے 3 روز میں کر دی جائے گی، ان کی لسٹیں بھی الیکشن کمیشن کے مطابق بڑھا دی گئی ہیں۔ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد یا کل حلقے 272 تھے، جو اب 266 رہ گئے۔ 2018 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی خیبر پختونخوا سے 39 نشستیں تھیں، جبکہ اس وقت قومی اسمبلی میں فاٹا کی 12 سیٹیں تھیں۔ 2018 میں نیشنل اسمبلی کی 3 تھی، پنجاب کی 141، سندھ کی 61 اور بلوچستان کی 16 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، جن میں نئی حلقہ بندیوں کے مطابق کوئی رد و بدل نہیں ہوا، لیکن کراچی کی جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 1 اور صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں بڑھی ہیں۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 46 نشستیں ہو گئی ہیں۔ یہ کراچی والوں کے لیے یہ نئی مردم شماری کے بعد سیٹیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ ایک حلقہ بندیوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ یہ بتاتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے ہیں، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاری پوری کر رکھی ہے۔ تو الیکشن کمیشن اپنے کام میں پوری طرح انوالو نظر آتا ہے، لیکن جو ٹاپ آف دی سٹوریز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز شریف صاحب سندھ جا رہے تھے، اور کافی دنوں سے ان کے سندھ کا دورہ پلان کیا ہوا، لیکن وہ دورہ فی الحال جو ہے وہ پینڈنگ میں، یعنی ملتوی کر دیا گیا۔ وہ انہوں نے دیکھو انتظار کرو والی پالیسی ہے، کیونکہ سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی اس کو لے کر بڑے ہی تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، اور کافی دنوں سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کو نشان ہدف بنائے ہوئی ہے۔ ویسے کل پیپلز پارٹی نے جو یوم تاسیس کیا کوئٹہ میں، اس میں توقع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے بلوچستان سے اہم رہنما الیکٹیبل ساتھ ملیں گے۔ اس یوم تاسیس کے حوالے سے توقع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی بہت سے لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بلوچستان میں 1-2 اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی ہیں، لیکن اس سے یہ کہیں بھی تاثر نہیں ملا کہ پیپلز پارٹی بلوچستان کے اندر آئندہ آنے والے وقت میں کوئی مضبوط پوزیشن حاصل کر سکے گی۔ تو بنیادی طور پر جو کوئٹہ والا شو ہے وہ گیدرنگ کے حوالے سے تو ٹھیک تھا، اور وہ ان کی جو بلاول بھٹو کی تقریر تھی اس حوالے سے جو انہوں نے اپنی پالیسی بیان کی وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن باقی کے جو معاملات تھے جس میں انہوں نے ایک تو انہوں نے ایک پوزیشن چینج کی ہے، اور وہ جو پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے تھے اب پیپلز پارٹی وہ باتیں نہیں کر رہی۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا کوئی آپس میں بیک ڈور رابطہ بھی ہے، جس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ فی الحال جو ہے وہ سندھ پیپلز پارٹی ہی اس کو چلائے گی، اور پنجاب میں ابھی پیپلز پارٹی نے قدم رنجہ نہیں فرمایا۔ اگر پنجاب میں کوئی زیادہ گڑبڑ گھوٹالا ہوگا تو پھر سندھ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے وہ بھی مسلم لیگ نون بھی سندھ کے اندر جائے گی۔ تو تھوڑی سی ایک سپیس دی ہے مسلم لیگ نون نے سندھ کے حوالے سے، اور سندھ میں ابھی تک نواز شریف صاحب اپنا جادو جگانے نہیں گئے۔ بلوچستان میں وہ گئے تھے تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا۔ تو فی الحال یہ دورہ ملتوی نہیں کیا گیا، لیکن فی الحال اس دورے کو التوا میں رکھا گیا ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے نئے وہاں پہ پریزیڈنٹ بشیر میمن، انہوں نے کافی لوگوں کو تیار کر لیا ہے، جتوئی قبیلہ اور قبیلے ہیں، مری ہے،
اور قبیلے ہیں جو کہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے حامی بھر چکے ہیں. نواز شریف صاحب جائیں گے تو اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, لیکن فی الحال اس کو ذرا ہولڈ پہ رکھا گیا ہے. اور زرداری صاحب نے بھی اپنی جو گنوں کا رخ ہے نا وہ کارکردگی پہ رکھ دیا ہے. اب وہ لیول پلینگ فیلڈ اور نواز شریف لاڈلا اور چوتھی بار نہیں بننے دوں گا, یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کل کے یوم تاسیس میں تو نہیں نظر آئیں. آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کس وقت بدلتے اور کس وقت نہیں بدلتے. آرمی چیف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ شہداء کے فیملی سے مل رہے ہیں. اس میں ایک شہید کی بیٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ شہید کی بیٹی اپنے علاقے میں وڈیرے کی زمینوں پر پانی چھوڑنے کی شکایت لگاتی ہے, اور جس پر وہ فوری طور پر اس وڈیرے کو پیغام پہنچانے کا حکم جاری کرتے ہیں. تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ایک یعنی ہیومن ٹچ والی ایک ویڈیو ہے, جس میں وہ بڑی ہمبل طریقے سے ایک بچی کی شکایت سن رہے ہیں. یہ ہے اس کی ایک لب لباب. لیکن اس کو جتنا ہائی لائٹ کیا ہے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے, اور بالکل یعنی وہ بچھے جا رہے ہیں کہ کمال کام کر دیا آرمی چیف نے. تو میں تو اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. تو آرمی چیف کے ایک ویڈیو کو لے کر جس طرح تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے اجتماعی طور پر من حیث القوم انہوں نے ایک اس کی تعریفیں شروع کی ہوئی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ کچھ یوٹیوبرز کو بھی یا تو لائن ملی ہے یا ان کو عقل آنا شروع ہو گئی ہے, اور وہ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج کے ساتھ لڑائی کرنے سے یا محاذرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان کا لیڈر بھی اگر جیل میں بیٹھ کے معافیا مانگ رہا ہے تو ہم بھی باہر بیٹھ کے معافی تلافی شروع کر دیں. تو اس وقت جو پوری پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے معافیوں کے چکر میں ہے. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹائرڈ جنرل نعیم لودھی, وہ بھی جن کو خود معافی نہیں ملی, وہ بھی عمران خان کو معافی دلانے کے یعنی دعوے کر رہے تھے کہ جی مجھے موقع دیا جائے, میں معافی دلا دیتا ہوں اور میں دونوں کے درمیان جو ہے وہ پیغام رسانی کرا دیتا ہوں. تو اس وقت جو ہے تو ایک رجحان تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت یہ سمجھ چکی ہے کہ 9 مئی کے واقعات انہیں لے ڈوبے ہیں, اور جب تک وہ ان سے ڈس ایسوسیٹ نہیں ہوں گے اور باقاعدہ اس کے اوپر مذمت نہیں کریں گے, معافی نہیں مانگیں گے, یہ جان نہیں چھوٹنے والی. بڑی حد تک امکان ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا جیل سے کوئی ایسا پیغام بھی آ سکتا ہے جس میں وہ ان واقعات کے اوپر یا معافی مانگ سکتے ہیں یا باقاعدہ جو ہے وہ معذرت کر سکتے ہیں. ایک طرف تحریک انصاف معافیا مانگ رہی ہے, دوسری طرف حال یہ ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی خان صاحب کی بہنوں سے لڑ رہی ہے, خان صاحب کی بہن نے وکیلوں سے لڑ رہی ہے, اور وکیل آپس میں گتھم گتھا ہے. ورکر جو ہے وہ شیر افضل مروت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور جو شاہ محمود قریشی ہے, پرویز لائی ہے, وہ الگ روٹے بیٹھے ہیں کہ ہمیں نہیں پارٹی کا چیئرمین بنایا, کسی اور کو بنا دیا ہے. تو پارٹی کا شرادہ بکھر چکا ہے. اب دیکھیے جو تحریک انصاف کی آڈیو لیک ہوئی ہے, کل میں نے آپ کو وہ سنوائی بھی تھی, سب لوگوں نے جو چلائی بھی ہے, لیکن اس کے اندر جو اہم بات ہے جو لوگوں نے شاید اتنی غور سے سنی نہیں, میں نے بھی نہیں سنی, میں نے بھی اگنور کر دیا, کہ نند اور باوج کا جھگڑا ہے جو وکیل کو بتایا جا رہا ہے لطیف کھوسا کو, اور شاید مقصد یہ ہے بتانے کا جی کہ عمران خان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ ایجنسیوں کی ایکسیس ہے, یعنی ان کی کوئی آڈیو کال یا ان کی کوئی گفتگو ان سے مخفی نہیں ہے, کوئی راز نہیں ہے. تو شاید ایک تاثر یہ تھا اس آڈیو لیک کی وجہ سے. دوسرا تاثر یہ تھا کہ عمران خان کی بیوی اور بہنیں کی آپس میں نہیں بنتی, اور شاید پارٹی کے مسئلے پہ ان کی کوئی آپس میں ہے. لیکن جو آڈیو لیک میں اہم بات ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کا لطیف کھوسا کے پاس جا کر یہ پوچھنا کہ آپ نے یہ زہر والی لائن کیوں لی اور کہاں سے لی. علی کہتی نہیں, ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی, یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی, یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی, میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل بولے. لطیف کھوسا صاحب جب عمران خان صاحب سے مل کر نکلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے. تو ان کی بہنیں اس وقت سے خاصی فکر مند ہے کہ عمران خان کو جیل میں زہر کون دے سکتا ہے, اور ان کا شبہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے بشرا بی بی کی طرف. اور یہ جو لڑائی ہوئی نا, اور بشرا بی بی اس بات پہ انسسٹ کر رہی تھی کہ آپ نے یہ بات لطیف کھوسا سے کیوں پوچھی, یہ جھگڑا اس بات پہ ہوا ہے کہ آپ نے کیوں پوچھا لطیف کھوسا سے کہ زہر والی بات کہاں سے آئی. تو انہوں نے کہا ہمیں تو کنسرن ہے, ہمارے بھائی کا معاملہ ہے. اور پھر بشرا بی بی اس بات کے حق میں ہے کہ یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ عمران خان کو زہر دیا جا رہا ہے. تو یہ لڑائی کا جو پس منظر ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کی بہنیں سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان کی جو اہلیہ ہے ان کی جانب سے کوئی ایسی
چیز دی جا سکتی ہے یا ان کی جانب سے ان کو زہر دیا جا سکتا ہے, ان کو مارا جا سکتا ہے, اور یہ اس کی گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے. یعنی پہلے سے یہ کہنا کہ جی عمران خان کو زہر دیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو دے دیا جائے. تو کل عمران خان کے ذاتی معالج شوکت خانم سے گئے, انہوں نے جا کے وہاں پہ باقاعدہ طبی معائنہ کیا. یہ اس آڈیو لیک کے بعد کی بات ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کنسرن ہے, اور ان ڈاکٹر صاحب نے آ کے بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ فلی فٹ ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ خوراک اچھی لے رہے ہیں, ان کی صحت اچھی ہے, وہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو نیند کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج مجھے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ملنے کی اجازت ملی, اور تقریباً 3 بجے سے 3:30 بجے تک میں ان سے ملا. میں نے ان سے بات کی, ان کو ان کی ہسٹری پوچھی, ان کو ایگزامن کیا. کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کافی سیٹسفائیڈ ہیں, کھانا ان کو ٹھیک مل رہا ہے جیل میں, ان کو نیند ٹھیک آ رہی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی ان کے لیے ان کو ایک ایکسرسائز بائسیکل دی گئی ہے, اور وہ تقریباً 1 گھنٹہ روز اس کے اوپر ایکسرسائز کر پا رہے ہیں. کوئی اور فزیکل کمپلینٹس نہیں تھی ان کو میں نے ایگزامن کیا تو پچھلی دفعہ کی طرح ان کا ہارٹ ریٹ, ان کا بلڈ پریشر, کی آکسیجن سیچوریشن بہت اچھی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے اس ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دی کہ عمران خان کو زہر نہیں دیا جا رہا, اور یہ ان کا چیک اپ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان کو یہ شک ہے ان کی بہنوں کو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہ کو بلی بگس سے نہ کھیلا جا رہا ہو. یہ لڑائی اس کی ہے. یہ آڈیو کال سے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ گھر میں جھگڑا اس بات پہ چل رہا ہے کہ کہیں ان کو مار نہ دیا جائے. اب دوسرا مسئلہ ہے, الیکشن کمیشن نے جو انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا ہوا ہے, اور اس میں گوہر خان کو نامزد کیا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی. وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن لڑیں گے کیونکہ عمران خان نااہل ہو چکے ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے. اس کے اوپر پارٹی کے اندر بڑی تقسیم نظر آتی ہے, لوگ باتیں کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ کسی قدامور شخص کو بنانا چاہیے تھا, لیکن ان کا موقف یہ ہے عمران خان کے وکیلوں کا کہ اگر قدامور کو بناتے تو شاید پارٹی میں قبضہ ہو جاتا. تو ایک تو خوف یہ ہے کہ پارٹی پہ قبضہ نہ کر لے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ جو اس خوف میں مبتلا رہے ہیں, انہوں نے کبھی کسی طاقتور آدمی کو, کسی اہل آدمی کو کسی عہدے پر نہیں رکھا. عثمان بزدار اس کی مثال سامنے ہے, انہیں ہمیشہ مٹی کے مادو چاہیے, جی حضوری کرنے والے لوگ چاہیے. محمود خان کی مثال آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے پرویز خٹک تھا, اور انہوں نے کبھی بھی کسی اہم عہدے پہ, چاہے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا عہدہ کیوں نہ ہو, حالانکہ باہر علی محمد خان موجود تھا, اور علی محمد خان, حامد خان, کسی کو بھی عمران خان صاحب یہ دے سکتے تھے. تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی جو پہلے کہہ رہی تھی کہ نہیں عمران خان چیئرمین ہے, کوئی اور چیئرمین نہیں, گوہر خان الیکشن نہیں لڑے گا, اب انہوں نے گوہر خان کی تعریفیں شروع کر دی ہے, اور انہوں نے ایک نئی لائن دی ہے کہ دیکھیں عمران خان نے تو کمال کام کر دیا, موروثی سیاست کا خاتمہ کر دیا. بھئی عمران خان کی وراثت ہے کون سی؟ بچے پاکستان میں نہیں ہے, بیوی جو ہے وہ ان کی بہنوں سے لڑ رہی ہے. اگر وہ بیوی کو بناتے ہیں تو بہنیں باغی ہو جائے گی, اور بہنوں کو بناتے ہیں تو بیوی وعدہ معاف گوا بن جائے گی. تو عمران خان تو پھنسا ہوا ہے, بھانجا ان کا جیل میں ہے, تو کون سا ایسا شخص ہے, بہنوئی ان کا مخالف ہو گیا ہوا ہے حفیظ اللہ نیازی, کس کو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا وارث بنائے. اور ان کے کزن بھی ہیں, ان کی میں آپ کو آڈیو سنواؤں گا, وہ ایک نئی لائن لے چکے ہیں, جنہوں نے عمران خان کے ساتھ پارٹی مل کے بنائی تھی, ان کے چچا کے بیٹے ہیں, ان کی بھی ایک آڈیو بلکہ ویڈیو ان کی آئی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو یعنی اس قابل ہی نہیں ہے. تو عمران خان کے پاس وراثت ہے کون سی؟ یعنی وہ شخص اپنے خاندان میں کسی بھی شخص کو وارث بنانے کا اہل ہی نہیں ہے. یا تو کوئی بیٹا پاس ہوتا ہے نا, یا بیٹی پاس ہوتی ہے, چچا پاس ہوتا ہے, یا ماما پاس ہوتا ہے, یا بھانجا بھتیجا, کوئی بہنیں بیوی, کوئی ان میں سے, سب لڑ رہے ہیں آپس میں. تو عمران خان کے لیے ایک تو چوائس نہیں تھی کہ وہ کسی اور کو بناتا, اور ایسے کو بناتا جس کو وہ جب چاہے کان سے پکڑے باہر نکال دے. اب جس کو بنایا ہے گوہر خان, اس کے اوپر الزام لگ رہے ہیں, ساری پی ٹی آئی کہہ رہی کہ جناب یہ کی تو اسی کنوں بڑھاتا ہے. یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں. تو یہ وہ لڑائی ہے کہ عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ بھی سوال ہے کہ کتنی لڑائی کے بعد اگر انٹر پارٹی الیکشن ہوتے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی. ایک تو یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے, کیونکہ الیکشن جو ہوتے ہیں پارٹی کے وہ تمام یعنی زونل سطح پہ, صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں تو پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں. لیکن یہاں صرف پارٹی چیئرمین کا الیکشن ہے, اور اس میں بھی آج جمعہ کل الیکشن انہوں نے کرانے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ اکیلے الیکشن لڑ رہے ہیں, چیئرمین کے اکیلے امیدوار ہے, کوئی مد مقابل بھی کوئی ہے تو نہیں ہوگا کوئی مد مقابل ظاہر ہے.
کون کسی کی ضرورت ہے. تو یہ سلیکشن ہے, اس کو الیکشن کمیشن کیا ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا, تو یہ بڑا یعنی کوشچن مارک. میرا تو خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ اگر الیکشن کمیشن اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر انہیں بلے کا نشان دینا پڑے گا, اور عمران خان کی جماعت الیکشن بھی لڑے گی. لیکن اگر یہ سب کرنا ہوتا تو پھر یہ الیکشن کا پھڈا ہی کیوں ڈالا جاتا. لیکن ایک اور پہلو یہ کہ پھر اس کو اگر گوہر خان کو چیئرمین رکھا جائے تو ایک کمزور چیئرمین ہے, تو اس کو بھی لے کے چلایا جا سکتا ہے کہ چلو یعنی پٹھو گول گرم آ گیا, اس کو پپو سا بچہ آ گیا, اس کو رکھ لو, اینے کی کہنا ہے. اگر عمران خان کل انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس کو اور بحیثیت چیئرمین کے خط لکھا, تو وہ ان کی ویلیڈیٹی ہے بحیثیت چیئرمین. لیکن جب دوبارہ وہ اس کو ایڈریس کریں گے, سپریم کورٹ مثلاً اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتی ہے تو کہتی ہے جناب پارٹی کا چیئرمین تو گوہر خان ہے, تو اب عمران خان کے خط کی کیا ویلیو رہے گی. تو عمران خان کی اس الیکشن کے بعد ویلیو ختم ہو جانی ہے. ہاں پارٹی کے اندر وہ لیڈر رہیں گے, انہی کے نام کی پارٹی ہے, انہی کے نام کا ووٹ پڑنا ہے, انہی کے نام کے دربار عالیہ بننا ہے, آستانہ عالیہ انہی کے نام کا ہے, وہ مرشد ہے. یہ جو گوہر خان ہے یہ تو بیچارہ سجادہ نشین ہے, یا خلیفہ کہہ لیں, یہ ان کی جگہ پہ نگرانی کرے گا, یا ان کی جگہ پہ پیر صاحب کی جگہ پہ لوگوں کو تعویذ داغے دیا کرے گا, تو یہ تو رہے گا. لیکن جو آن پیپر ہے الیکشن کمیشن میں, گورنمنٹ آف پاکستان میں, کورٹس کے اندر جو چیئرمین کی حیثیت ہے نا, وہ گوہر خان کی ہوگی, کہ ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے, جو اس کی سنی جائے گی, وہ کسی اور کی نہیں سنی جائے گی. تو یہ میں نے آپ کی گوش گزار کرنا تھا کہ معذرت کہ ہم آڈیو کال کا صحیح طرح سے پوسٹ مارٹم نہیں کر سکے. اصل گل ہے کہ عمران خان نو زہر دین دی سازش کیتی گئی ہے, اور یہ سازش جو ہے وہ ان کی اہلیہ کی جانب سے اور ان کی اہلیہ کے وکیل کی جانب سے ہے, جو انسسٹ کر رہی کہ میرا وکیل لطیف کھوسا ہی رہے گا. باقی آپ خود سمجھدار ہیں, اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.